तो तकरीबन पूरी कौम उस पर मुत्तफिक है। जब आप वजीर खारजा थे, आपने क्या इकदाम किए कि ड्रोन हमले रुक जाए? जब मैं वजीर खारजा था, मैंने ये जो उसके मुज़र पहलू हैं, जो इश्यूज ऑफ कोलैटरल डैमेज है, जो इशू है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, उसकी वायलेशन होती है, उसके बारे में मैंने पाकिस्तानी कौम के तासुरात अमेरिका के सामने पेश किए और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि आप ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कीजिए और अपनी जो है अपना इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रिसाइज कीजिए, और उन्हें प्रिसाइज की है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल जाती तो क्या इस तरह का नुकसान ना होता जिस तरह का अब आप समझ रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बम तो फिर भी बरसते, लोग तो फिर भी मरते। बम तो बरसते, ठीक है। सवाल ये है जब पाकिस्तान को मिलती तो पाकिस्तान अपनी सवाबदीद पे उसको इस्तेमाल करता तो वो सॉवरेनिटी का इशू जो है वो कम से कम न उठता कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हो रही है। आपने देखा कि कबायली इलाकों में पाकिस्तान ने भी तो फोर्स इस्तेमाल की है, पाकिस्तान की अफवाज भी तो वहाँ लड़ी हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी तो वहाँ ऑपरेट किया है, वहाँ बॉम्बिंग की है, लेकिन उस पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि पाकिस्तान की अफवाज ने हमारे अपने मकसद के लिए, हमारे अपने मुल्क को महफूज करने के लिए ये कार्रवाई की है। क्यों? देखिए ना, जहाँ हम दहशतगर्दी पे मुतरज़ होते हैं वहाँ हमें ये भी तो देखना है कि वो हजरात जिनके पास ना वीज़ा है ना इजाज़त है, वो हमारी सरजमीन को अपने मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी तुम्हें बात करनी है ना। क्या वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं कर रहे? क्या वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं कर रहे? क्या वो हजरात जो हमारी पुलों को धमाकों से उड़ाते हैं, हमारे बच्चों के स्कूलों को बर्बाद करते हैं, ठीक, क्या वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों में शऊर है, पाकिस्तान के लोग बात को समझने की अहलियत रखते हैं और वो सोच समझ कर अपनी राय कायम करते हैं। भाई साहब, अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करता है? के जो अहम मामलात हैं उसके अंदर अमेरिका की मुदाखलत है? देखिए, किसी मुल्क में भी आप किसी को जितनी इजाजत देंगे वो उतनी मुदाखलत करेगा। तो पाकिस्तान की क़यादत पे है कि वो उनको किस हद तक रूम देती है मुदाखलत करने की या ना करने की, ठीक है ना। ये तो हम पर मुनस्सिर है। तो आप क़यादत के साथ नहीं है, आप अलग रख कर इसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, अमेरिका की पाकिस्तान के मामलात में कोई मुदाखलत है? आप समझते हैं कि अमेरिका तो एक ग्लोबल पावर है। अमेरिका की तो मुदाखलत न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के, अब लीबिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, पूरे मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या होता है, ठीक। क्या अमेरिका की मुदाखलत या अमेरिका का वहाँ असर और रसूख नहीं है? मिस्र में क्या हुआ, ठीक, इराक में क्या हुआ, ठहरिए ना, ठहरिए, इराक में क्या हुआ, ठीक, क्या उसको क्या कहेंगे आप, मुदाखलत कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका एक सुपर पावर है, उनके अपना एक ग्लोबल एजेंडा है, उनके अपने अज़ाइम हैं, उनके अपने मकासद हैं, वो उनको बरूएकार लाने के लिए अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं। हम जैसे ममालिक को, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन उन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी हमें अपने मफादात का दिफा करना है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मुअस्सर तरीके से करें तो आप उनकी मनमानी को किसी हद तक रोक भी सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर या कोई और एजेंसी काम कर रही है? ये मैं समझता हूँ, रहमान मलिक साहब से सवाल कीजिए, बेहतर जवाब देंगे आपको। आपके व्यूज भी हमें पता चल जाए कि आपके क्या। मेरी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है क्योंकि मुझसे इस किस्म की उनके साथ इंटरेक्शन मेरा नहीं होता। आपको इस मालूमात में शेयर ही नहीं किया जाता? आप अगर ये समझ लें तो जो आपकी मर्जी, ऐसा समझ अंदाज में देखना चाहें, मुझे तो जो मेरे मुतल्लिका चीज़ें थी तस्वीर वज़ीर ख़ारजा, उस पर मुझे दस्तरस थी ना। अब बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके वो इदारे जो हैं जिनका फ़र्ज़ है इनकी निगहदाश्त करना, जिनके फ़राइज़ मनसबी में ये आता है कि उन्हें इन पर निगाह रखनी होती है, वज़ारत दाखिला उनमें से एक ऐसा
ایک ایسی منسٹری ہے جو اس پر نظر رکھتی ہے، تو بہتر معلومات آپ کو وہاں سے مل سکیں گی۔ قریشی صاحب، پاکستان میں بدامنی میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے؟ تو میں اب کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں پاکستان کی خدمت کروں گا میں کسی کا نام لوں، لیکن جو بھی عناصر ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلٹی میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ حالات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قریشی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور اور صدر زرداری کا دور، پیپلز پارٹی کا بیسٹ دور کون سا تھا؟ پیپلز پارٹی نے تینوں ادوار میں سمجھتا ہوں مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب اقتدار ملا تھا تو پاکستان ایک شکست خوردہ قوم تھی، مشرقی پاکستان آپ سے جدا ہو چکا تھا، آپ کے پاس کوئی آئین نہیں تھا، آپ کی فوج جو ہے وہ بڑی ڈی مورلائز تھی، آپ کی حد تک کہ آپ کو کرنسی نہیں چھاپنی پڑی، ٹھیک، اور آپ کے ملک دو لخت ہوا تھا۔ تو ان مشکل حالات میں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان کی قیادت، پاکستان کو قیادت فرمائی اور پاکستان کی رہنمائی کی، پاکستان کی ترجمانی کی، وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر محترمہ نے جن چیلنجز کا سامنا کیا، آمریت کا سامنا کیا، جمہوری ادارے جس طرح، جو آپ کے علم میں ہے، جس طرح ان کو بالکل دبایا گیا تھا اور قدغنیں تھیں، جس قسم کی پریس کی سینسرشپ تھی، آپ کے علم میں ہے، جس قسم کی گفتگو آپ میرے ساتھ آج کر رہے ہیں، تو پہلے ادوار میں تو اس قسم کا ماحول ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور سینسرشپ ہوتی تھی، اور اپوزیشن کا نقطہ نظر سامنے نہیں آتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا، سیاسی قید میں رکھا جاتا تھا۔ تو مشکل حالات میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ملے تھے موجودہ حکومت کو، وہ اتنے آسان نہیں تھے، لیکن فہم و فراست سے، تجربے سے بہتر حکمت عملی اپنائی جا سکتی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نیول بدل صحیح ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں، بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بے نظیر بھٹو بنی تھیں، وہ راتوں رات نہیں بنی تھی، ان کی گرومنگ ہوئی تھی، ان کے والد نے ان کو ٹرین کیا تھا۔ پہلے تو آپ ان کی ایجوکیشن دیکھیں، کن یونیورسٹی سے وہ فارغ التحصیل تھی، وہ آکسفورڈ گئی، وہ ہارورڈ گئی، ٹھیک ہے نا، پھر ان کو انہوں نے تجربہ حاصل کیا، انہوں نے وزارت خارجہ میں آ کے ایز این انٹرن کام کیا، پھر انہوں نے لکھائی پڑھائی کی، انہوں نے آکسفورڈ یونین میں جب وہ اس کی صدر تھیں، وہاں ان کی ڈیبیٹس میں حصہ لے کر انہوں نے اپنا جو پبلک سپیکنگ کا جو فن ہے اس میں مہارت حاصل کی، ٹھیک، تو اور پھر انہوں نے 2 مرتبہ اس ملک کی وزیر اعظم رہ چکی، انہوں نے ایک آمریت کو فیس کیا، انہوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی، اور وہ ان کا تجربہ بہت وسیع تھا، ان کی گرومنگ تھی۔ زرداری صاحب تو ایک اچانک ایک حادثہ رونما ہوا، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 27 تاریخ کو محترمہ کی شہادت ہو جائے گی، اور زرداری صاحب کو ایک نیا رول ادا کرنا پڑے گا، جو میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ تو obviously ان کی اس قسم کی وہ تجربہ اور اس قسم کی ٹریننگ تو نہ تھی جو محترمہ کی ٹریننگ تھی۔ قریشی صاحب، اسامہ بن لادن، خروٹ آباد کا واقعہ، رینجرز کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت، پولیس گردی میں اضافہ، یہ آپ سارا کچھ اس کو کس طریقے سے ملا رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات اس وقت پریشان کن ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کے جو اثرات ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہمارے معاشرے کو اور ہماری معیشت کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، وہ بڑے چیلنجنگ ہیں اور ہر پاکستانی کے لیے پریشان کن ہیں۔ جس طرح ہمارے اداروں کو حد تنقید بنایا گیا، جس طرح ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے آئی، اور جس قسم کے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، اب دیکھیں نا جو خروٹ آباد میں ہوا، وہ تو اب انکوائری آپ کے سامنے ہے، سامنے آ جائے گی، لیکن بظاہر جو فوٹیج آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ معلومات سامنے آئی ہیں،
وہ تو ایک بڑا ظلم اور بربریت دکھائی دیتا ہے۔ کراچی کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے سرفراز شاہ صاحب والا، یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک آدمی فرض کیجئے کہ وہ گناہگار بھی تھا، وہ مجرم بھی تھا، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں۔ کس قانون نے، کس اخلاقی آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے حرکت کرنے کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں بڑے سنگین واقعات ہیں اور ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور ان قوتوں کو، ان افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے یہ اس قسم کی سینہ زوری کی ہے اور معصوم لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ کیا پاکستانی معاشرہ ایک فرسٹریٹڈ معاشرے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟ یقیناً جہاں مہنگائی کا یہ عالم ہوگا، جہاں بھوک اتنی ہوگی، جہاں بے روزگاری کا یہ عالم ہوگا، جہاں افراتفری ہوگی، جہاں نفسیاتی مریضوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہوگا، تو پریشانی تو ہوگی۔ قریشی صاحب، صحافیوں کی زندگی خطرے میں، پاکستان میں صحافیوں کے قتل کی، صحافیوں پہ تشدد کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے کی سزا موت ہے؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ صحافی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں جب سے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ادا کر رہے ہیں صحافی۔ تو جب بھی آپ کوئی ایک کاز یا اپنے آپ کو کسی مشن کے ساتھ منسلک کریں گے، اس کی قیمت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جو آپ کا سپاہی ہے، پولیس کا سپاہی ہے، کل جو بینک کا جو سیکورٹی گارڈ تھا، کتنی بڑی قیمت ادا کی، اس کا کیا قصور تھا؟ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا تھا نا، شام کو بچوں کے لیے روٹی کے لیے بندوبست کر رہا تھا نا وہ، تو ایک دہشت گرد نے آ کے اس پر خودکش حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بڑی قیمت ادا کی۔ لیکن قریشی صاحب، صحافیوں کے معاملات یا دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں یا کچھ اور عوامل انوالو ہیں ان کو قتل کرنے میں یا ان کو اغوا کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تشدد ہے، اغوا ہے اور اس قسم کی ہلاکتیں ہیں، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آج صبح ہی میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں مختلف صحافیوں کا ذکر تھا جو پچھلے چند سالوں میں جو کسی نے کسی نہ کسی وہ مطلب ہے وہ تشدد کا شکار ہوئے ہیں، تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ بڑے مشکل حالات میں جنہوں نے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وار زون میں جا کے کوریج کرنا، فوٹیج بنانا آسان نہیں ہے۔ دھماکے ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ٹیئر گیس ہے، شیلنگ ہو رہی ہے۔ صحافیوں نے اس میں رہ کے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوری پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور ان کے جو مجرم ہیں بے نقاب ہونے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ قریشی صاحب، عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قسمتی ہے، اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے یا احترام نہیں دیں گے تو پھر معاشرہ ٹوٹ جائے گا، اور معاشرے کے اندر جو ہے جو رول آف لا کی جب اس قسم کی آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ سب جو ہیں وہ غیر جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار بنائیں گے، اور آپ کی سب کی جان، مال، عزت جو ہے خطرے سے لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی فیصلے ایسے آئیں جو ہماری پسند کے نہ ہوں، سارے فیصلے تو آپ کی مرضی کے آتے نہیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں آتے، لیکن ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، ہمیں برداشت اور بردباری ہونی چاہیے کہ ہم عدلیہ پر اور ججوں پر کوئی قدغن نہ لگائیں، اور قانون اور رول آف لا کو اسٹیبلش ہونے دیں اس ملک میں۔ قریشی صاحب، پیپلز پارٹی 5 سال پورے کر لے گی؟ میرے کوئی علم نجوم تو میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی کرسٹل بال ہے جس کے اندر جھانک کے میں آپ کو جواب دے دوں، لیکن جو بظاہر جو حالات ہیں، جو اسمبلی میں ان کی عددی اکثریت ہے، جو اب ان نے کوئی نئے الائنسز کیے ہیں، اس سے تو پارلیمنٹری میجورٹی ان کی کمفرٹیبل دکھائی دیتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ حکومت کی پالیسیز پہ نالاں ہیں یا زرداری صاحب کی وجہ سے نالاں ہیں؟
میں حکومت کو ایک اور پارٹی کو ایک نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نقطہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی دل کی آواز ہے۔ بدقسمتی سے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آج کی سیکیورٹی کے اس دور میں جہاں آپ کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عوام تک آپ کی رسائی محدود ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ قطع تعلق ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی دنیا تک محدود ہو جاتے ہیں، اور ایک آفیشیل سرکل آپ کے گرد گھیرا تنگ کر لیتا ہے اور آپ کو عوام الناس کی پلس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ مستقبل میں آپ کوئی نیا سیاسی دھماکہ تو نہیں کرنے والے؟ میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ ضرور کر لوں گا۔ نہیں، مشورہ آپ میرے سے نہ کیجیے گا، لیکن لگتا ہے کہ شاید آپ کوئی پارٹی جوائن کر لیں۔ کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں گے، کچھ ہلکے کہہ رہے تھے کہ میں مسلم لیگ نواز جوائن کر رہا ہوں، کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف جوائن کر رہا ہوں، کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں مجھے پیپلز پارٹی میں کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جماعت لانچ کر رہا ہوں، تو کس کی بات مانوں میں؟